बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। सदर आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया है और अबूरी टीम इसके तमाम जब प्रोसीजर मुकम्मल हुआ तो हम देख रहे हैं कि अबूरी टीम जो है इस वक्त मुल्क में आ चुकी है। इस पर बात करेंगे कौन से नाम हैं काबीना के अंदर, किन किन को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, इस पर भी होगी बात। जड़ावाला वाक़े पर बात करेंगे, इंतहाई दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी बात की है इस पर कि मुलविस अफराद को माफ़ नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी इस पर बात की है। दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए जो 600 अफराद के ऊपर, मसीही बरादरी के घर और चर्च जलाने पर, इस पर भी हम करेंगे बात। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और कहा है कि आम इंतखाबात 90 दिन में हो ही नहीं सकते। हल्का बंदियों की शायद 14 दिसंबर को होगी जी, और उसके बाद ही शेड्यूल जो है वो भी जारी होगा। खबरें हैं आज प्रोग्राम का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी सलाम, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, निगरान सेटअप जो है वो हर नए दिन के साथ हम देख रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं और वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जो है वो बढ़ा है। 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना ने आज हल्फ जो है वो उठाया है। नाम यकीनन हमारे सामने हैं, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर ज़रा आपका तबसरा भी हमें मिले कि क्या नाम जो शामिल किए गए हैं, जो मनसब उनको सौंपे गए हैं, किस कदर मुनासिब हैं वो लोग उसके लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस निगरान काबीना का तश्कील पाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जब निगरान वज़ीर आज़म का तयन हो जाता है तो फिर उसके बाद फौरी तौर पर निगरान काबीना की बात होती है। बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही थी, बहुत सारे नाम जो हैं वो ट्राई किए गए थे। कुछ लोगों ने अपने नाम जानबूझ के ट्राई कराए थे, कुछ लोगों ने अचकने भी सलवा ली थी, लेकिन बहुत सौ की ख्वाहिश जो है अल्टीमेटली जब हम देखते हैं काबीना की शक्ल जो है हमारे सामने है, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत मायूसी हुई होगी इस हवाले से। देखिए, दो बातें इस हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि पहली मरतबा बलूचिस्तान जैसे छोटे सूबे की, मैं तो बिलीव ही नहीं करता है छोटे बड़े सूबे की तकसीम पर, सूबे तो बराबर होते हैं, सेनेट में तो कम से कम बराबरी का दावा यकीनी बनाया जाता है। तो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बड़ी भरपूर है। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म जो है उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इंटीरियर मिनिस्टर विच इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, उस पर सरफराज बुगटी साहब है, वो भी आपको पता है कि बड़ी अहम वजारत होती है। फिर सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। फिर अभी चंद दिनों की बात रह गई है, चीफ जस्टिस साहब नए आएंगे, काजी फायज ईसा साहब, तो उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। तो बलूचिस्तान की बड़ी भरपूर नुमाइंदगी पहली दफ़ा मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि वो हो रही है। अब देखते हैं कि बाकी की सूरत हाल क्या है। जो काबीना के नाम सामने आए हैं जी, उनमें गौहर एजाज साहब जो हैं उनको वजारत तिजारत जो है, उसको कहते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो उनके पास गई है। वो मेरे ख्याल से बेस्ट सिलेक्शन है इस एतबार से कि उनका एक बड़ा वसी तजर्बा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, बड़ा वसी तजर्बा है उनका एप्टमा के सरबराह रहने का फॉर सेवरल ईयर्स टुगेदर, और आज भी उन्हीं का ग्रुप जो है वो वहाँ पर मुंतखब हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि दैट इज़ द बेस्ट सिलेक्शन। और वो जिस किस्म के मसाइल दरपेश हैं, मिसाल के तौर पर लोगों की एलसीज नहीं खुल रही हैं, ताजर हज़रत कम्युनिटी जो है वो इतराज़ उसको हल करने के लिए प्रॉब्ली ही इज़ द बेस्ट पर्सन। उसके बाद जनाब जो दिफा के वज़ीर बने हैं वो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली, वो चूँकि फ़ौज से उनका ताल्लुक है, लिहाजा उससे बेहतर दिफा के मामला जात को कौन देख सकता है। ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छी एक सिलेक्शन है। उसके बाद आ जाइए जनाब, तीसरा अहम जो वजारत होती है वो होती है ख़जाना की। ख़जाना के ऊपर डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा का जो इंतखाब है वो मैं समझता हूँ कि उनके तजर्बे की रोशनी में वो 3 साल गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं, और अगर आपको याद हो 2018 में जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी उसमें वो वज़ीर ख़जाना, बल्कि वो तो एक ऐसा नाम है ना कि जिनका नाम हम नोटों के ऊपर देखा करते थे, तो वो यकीनन खजाना के लिए बेहतरीन चॉइस है। चलते रहे काफ़ी देर तक, ठीक है। और फिर मैंने जैसा कहा कि वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा रही, तो वो भी एक्सपीरियंस्ड है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद आप आ जाए अनीस नागी साहब जो है, वो वैसे तो हमारे फेलो एंकर हैं, मीडिया से उनका ताल्लुक है,
مذہبی پروگرام کرتے ہیں تو مذہبی امور پر ان کی جو دسترس ہے اس سے میرے خیال سے انکار ممکن نہیں ہے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے چونکہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں لہٰذا یہ بھی ایک اچھی سلیکشن ہے. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے میرے خیال میں بخاری صاحب کہ جو لوگ جس فیلڈ میں تجربہ کار ہیں ان کو وہ فیلڈ جو ہے وہ سونپی گئی ہے تاکہ اس کے بارے میں ایک بڑی پرووربیل ایک سیئنگ ہے برطانیہ کے حوالے سے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے ٹرین ڈرائیور ٹو بی منسٹر فار ریلویز. تو وہ گنجائش نکالی گئی ہے کہ کوئی ریلیونٹ آدمی بھی بن سکتا ہے. لیکن یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے اور اسی لیے میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں کہ یہ بڑی کیئرفل سلیکشن جو ہے وہ کی گئی ہے جناب. اس کے بعد مرزا سلنگی صاحب کا میں نے بتا دیا میڈیا سے تعلق ہے, بہت پرانا تعلق ہے, ریڈیو کی دنیا میں بڑا جانا پہچانا نام ہے اور بڑے عرصے سے وہ ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں, اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں. تو وزارت جو اطلاعات ہے اس کے معاملات کو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. یعنی اوور آل اگر بخاری صاحب ہم دیکھیں تو اچھی ایک ٹیم 2-3 نام میں اور لیے بغیر نہیں رہ سکتا, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں. وہ میں ذرا بریک پر جانا چاہی تھی لیکن خیر میرے ہمیں لے کے جائیں گے اب بخاری صاحب نے کہہ دیا. اس کے بعد جناب جمال شاہ صاحب ہیں, وہ ثقافتی معاملات کے بارے میں بڑی بھرپور وہ رکھتے ہیں. بریگیڈیئر مظفر صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی ایجنسیز کا 34 سالہ تجربہ رکھتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز انٹیلیجنس بیورو میں رہے ہیں. اچھا یہ مشال ملک صاحبہ بھی ہیں اس میں؟ یہ یاسین ملک صاحب کی بیگم ہے, پاکستان میں رہتی ہیں. وہ کشمیر کے حوالے سے, کشمیری امور کے معاملے سے اور انسانی حقوق کے معاملے میں میرے خیال سے وہ بھی ایک نام جو ہے اتنا ارریلیونٹ نہیں ہے. باقی تفصیل جو آتی رہے گی تو آپ تک پہنچاتے رہے. تو یعنی نگران کابینہ تو آ گئی ہے ہمارے پاس پوری ٹیم کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے کیئرفل سلیکشن اور اس کا کمپلیمنٹ کرنا چاہیے انٹرم پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے جی. اور جیسا کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی 90 روم تو نہیں ہو سکتے اور دسمبر میں شیڈیول جاری ہوگا تو یقیناً پھر ایک ٹیم جو سامنے آئی ہے اس نے پھر کچھ لمبا عرصہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ انتخاب جو ہے وہ کس کا کیا جاتا ہے اور کس منصب کے لیے جاتا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے اہم خبر اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اور وہ خواہی سب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دی کہ 90 دن میں تو الیکشن ہو نہیں سکتے. اب حلقہ بندیوں کی اشاعت 14 دسمبر کو ہوگی, اس کے بعد شیڈیول جاری ہوگا تو پتہ چلے گا. یعنی ابھی ہم 14 دسمبر تک بخاری صاحب یہ بھول جائیں کہ الیکشن کی کوئی ایک ڈیٹ ہمیں مل سکتی ہے جب تک کہ شیڈیول جاری نہیں ہوتا. آپ کی آبزرویشن لارجلی ٹھیک ہے کیونکہ الیکشن کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پی ٹی آئی کے چیف تھے ان کی ایک خواہش تھی کہ میں الیکشن جو ہے وہ ٹائم سے ہونے چاہیے اور اگر ہمیں 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں دوبارہ الیکشن میں جاؤں گا. یاد ہے آپ کو یہ جملہ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ پرائم منسٹر رہتے, اگر چیف جسٹس یہی ہوتے تو یہ ممکن تھا کہ آپ الیکشن کو کسی بھی پریٹیکسٹ پر, چاہے وہ دھاندلی زدہ تھا, چاہے وہ پراپرلی نہیں کنڈکٹ کیا گیا تھا, نال اینڈ وائڈ قرار دیتے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے. یہ تو نہیں ہو سکتا چونکہ چیف جسٹس صاحب کو تو گھر جانا ہے. دوسری بات کہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اس کے لیڈر نے واپس آنا ہے. ان کی واپسی بھی الیکشن سے بھی جڑی ہوئی ہے اور چیف جسٹس کے گھر جانے سے بھی جڑی ہوئی ہے. وہ تو میاں شہباز شریف صاحب نے آج کہہ دیا نا کہ وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں, قانون کا سامنا بھی کر رہے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا انٹرمنگل ہوئی ہیں. ایک تو اس کی وضاحت ضروری تھی. دوسری بات یہ کہ جی 2 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی ہے نا, کچھ کہتے ہیں کل ہوئی ہے, کچھ کا خیال ہے کہ وہ آج ہوئی ہے, وہ جب بھی ہوئی ہے, اس میں میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب نے ایک مرتبہ پھر, یہ میری ایگزمپشن ہے, میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, میرے پاس کوئی براہ راست سورس نہیں ہے, انہوں نے کوشش کی گئی ہوگی کہ کی ہوگی چیف جسٹس صاحب نے کہ جو راجہ سکندر صاحب ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ آپ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کرا دیں. اس کے مقابلے میں جب انہوں نے یہ کہا ہوگا تو یقینی طور پر الیکشن کمیشن چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے بھی, یا چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے اپنی مجبوریاں ظاہر کی ہوں گی, بتایا ہوگا کہ قانونی کیا منہ شگافیاں ہیں, کیا وجوہات ہیں جس پر ایسا نہیں ہو سکتا. کونسل آف کامن انٹرسٹ نے طے کر دیا ہے کہ مردم شماری کنفرم کر دی ہے, ہمارے پاس بھیج دی, اب ہم نے اس کے اوپر حلقہ بندیاں کرانی ہی کرانی ہے اور اس کے لیے ہمیں 4 مہینے کا عرصہ چاہیے. لہٰذا انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ 14 دسمبر کو ہم حلقہ بندیوں کا اعلان کریں گے, اس کے بعد 90 دن گنے آپ تو مارچ میں گئے الیکشن.
تو بات وہیں آ جاتی ہے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے. ایک بات تو یہ. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے. یہ کیٹیگورک بیان آ گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کا. نہیں ہو سکتے جی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبوں میں نگران سیٹ اپ ہیں, 2 میں تو پہلے سے موجود ہیں, 2 میں بننے ہیں. بلوچستان میں وہاں بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا, اور معاملہ الیکشن کمیشن کو چلا گیا ہے. پارلیمانی پارٹی بھی طے نہیں کر پائی. ٹھیک ہے. وہاں وہی ریپیٹ ہوگا جو پنجاب میں ہوا تھا. لیکن لکیلی سندھ والوں نے یہ معاملہ حل کر لیا, اور وہاں پر آج حلف اٹھا لیا ہے نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں جسٹس باقر نقوی. بہت ڈھنگ کے آدمی ہیں, بہت نستعلیق آدمی ہیں, اردو سپیکنگ ہیں, لیکن فیصلے کرنے میں بہت کلیئرٹی ہے ان کے ہاں بھی. 2-3 اہم باتیں ان کے بارے میں عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ. ایک تو یہ کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا فیض آباد دھرنے کا, جو قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا, اس بینچ میں یہ بھی شامل تھے. دوسرا یہ کہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے جب جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا تھا, تو اس کے خلاف جن 6 ججز نے ریوولٹ کر کے ایک ریفرنس بھیجا تھا جوڈیشل کاؤنسل کو, اس میں بھی یہ سب سے زیادہ ایکٹیو بندے تھے. تو چونکہ وہ قانون کے بندے ہیں, چونکہ وہ میرٹ سے ہٹتے نہیں ہیں, نہ ہی کسی کو ہٹنے دیتے ہیں, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ سندھ کے الیکشن تک آسن طریقے سے چلائیں گے. سندھ میں کمپلیکیشنز بہت ہیں, آپ کو پتہ ہے. پی ٹی آئی وہاں زوال پذیر ہوئی ہے, ایم کیو ایم وہاں ری ایکٹیویٹ ہوئی ہے, جماعت اسلامی لوکل باڈی الیکشن جیت گئی ہے, پیپلز پارٹی وہاں کی سب سے بڑی دعوے دار ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ان دیٹ کانٹیکسٹ یہ جو جسٹس باقر صاحب ہیں, یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے میرے خیال سے, اور سندھ کے معاملہ جات کو بہت بہتر طور پر چلایا جائے. اچھا بخاری صاحب, یہ جو انتخاب کی ڈیٹ کا معاملہ ہے, جس میں ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس نے الیکشن کے انعقاد میں آئین کی شقوں پر عمل درآمد پر زور دیا. یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا اب اس کے اوپر بات نہیں ہوگی, حل ہو گیا, 90 دن میں نہیں ہو سکتے ان اینی کیس, یا پھر اس کے اوپر دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی درخواستیں آ رہی ہیں, یا پھر اس طرح کا ایک قانونی سلسلہ جو شروع ہو جاتا ہے کہ بھی وہاں سے درخواست آ گئی, یہاں سے آگے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس طرح کی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ مزید ہوں گی یا ختم ہوں گی؟ میرے خیال سے چیف الیکشن کمیشنر کے اس کیٹیگورک اعلان کے بعد, اور خاص طور سے چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد, اس اعلان انہوں نے کیا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے, میرا نہیں خیال کہ اب مزید پٹیشنوں کو انٹرٹین کرنے کا کوئی وقت رہ گیا ہے. کیونکہ شعیب شاہین صاحب انہوں نے پٹیشن دائر کرنے کا اندیا دیا تھا, ابھی تک مجھے علم میں نہیں ہے کہ وہ دائر کر دی ہے انہوں نے کہ نہیں, کہ جی الیکشن 90 دن میں کرانا مجبوری ہے, آئینی ضرورت ہے, اس لیے 90 دن میں کرائے جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کیٹیگورک سٹیٹمنٹ کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اب اس میں کوئی مزید تبدیلی ہو سکتی ہے, وہ بے معنی ہے. اب ہمیں 2 چیزوں کے اوپر زور دینا ہے. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن اپنی بھرپور کوشش کرے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ, غیر جانبدار ہوں, ہر دفعہ کی طرح سے دھاندلی اور اس کا شور نہ مچے. دوسرا, ہم توقع کریں گے جو انٹرم گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ مرکز میں ہے چاہے وہ صوبوں میں ہے, کہ وہ یقینی بنائے اس کو کہ الیکشن جو ہے اکارڈنگ ٹو دا پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن وہ ہوں, اور ان کی غیر جانبداری جو ہے وہ ویزیبل رہے. کسی کا کسی جماعت کی طرف ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر کمپلیکیشنز بڑھیں گی. میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اگر الیکشن کمیشن اور انٹرم گورنمنٹس یہ طے کر لیں کہ ہم نے الیکشن غیر جانبدار, شفاف اور فیئر کروانا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ ہو. اس میں ایک بات اور کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی جو بڑی پارٹیز ہیں, ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس الیکٹرل پروسیس کو آئین کی روح کے مطابق کنڈکٹ کریں اپنے آپ کو, چاہے وہ الیکشن کمپین ہے, چاہے وہ پولنگ ڈے ہے, بجائے اس کے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہر بندہ اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ اس طریقے سے اگر یہ ہو گیا کہ الیکشن کمیشن, انٹرم سیٹ اپس اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بیہیو کیا, تو یہ الیکشن تاریخی اعتبار سے فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں. 1970 کے الیکشن میں ایسا ہوا تھا,
لیکن اس کے بعد سے پھر کوئی الیکشن ایسا اللہ نہیں کرے ہے جس کیونکہ میں تاریخ تو ہے ہمارے پاس نہیں مچا جس میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس میں کوئی شور جو ہے وہ اس طرح کا نہ مچے. بہرحال بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ حلقہ بندیوں کی شاید 14 دسمبر کو کی جائے گی, اس کا کیا مطلب ہے, اور پھر اس کے بعد کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے, کیونکہ آپ ہی کہہ چکے ہیں کہ جب حلقہ بندیوں کی شاعت ہوگی پھر اس کے اوپر اعتراضات کا سلسلہ اٹھ جائے گا. ایک صرف نہ صرف یہ میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب حلقہ بندیاں آپ نہیں بنا لیتے ہیں تو ووٹر لسٹ بھی اپڈیٹ ہوتی ہے, اور جب ووٹر لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہیں تو اس کے اوپر اعتراض آتے ہیں کہ میرا ووٹ آپ نے یہاں سے وہاں کیوں ڈال دیا, یہاں کے اتنے ووٹ آپ نے دوسرے حلقے میں کیوں ڈال دیے. تو ان کو بھی سنا جائے گا, ان کے اس کے اوپر بھی ٹائم لگ سکتا ہے. تو یہ جو آپ مجھ سے چالاکی سے سوال پوچھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اس میں مزید تاخیر تو نہیں ہو سکتی. میں بالکل اندازن ہی کہہ سکتی ہوں نا کہ آپ کا سوال از ویری ویل ڈائریکٹڈ, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے, لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اتنی کمپیٹنس سے یہ کرے, کیونکہ دیکھیں نا صورتحال بدل گئی ہے. الیکٹرانک جو ترقی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اس نے چیزوں کو آسان بنا دیا ہے, لسٹوں کی تیاری میں کو آسان بنا دیا ہے, حلقہ بندیاں کرنے کو آسان بنا دیا ہے. پہلے سب کچھ کام جو ہے وہ فزیکلی لوگوں کو کرنا پڑتا تھا, اب کمپیوٹر بھائی جو ہے ہر طرف جو ہے, تو اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, لسٹیں جو ہے وہ کمپیوٹرز کے اوپر. اچھا, اس شور سے تو ہم نکل آئے ہوئے ہیں نا, وہ الیکٹرانک مشینز والے, میرا خیال ہے کہ وہ مدعا اس الیکشن کے لیے تو وہ مدعا نہیں ہے. ہاں, اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اتنا کامیاب تجربہ رہا بھی نہیں. جنہوں نے وہ ایجاد کیا تھا انہوں نے بھی اس کو استعمال ترک کر دیا ہے, کیونکہ اس میں دھاندلی کے زیادہ امکانات ہیں, اور اس میں اگر دھاندلی نہ بھی ہو تو اس میں الیکشن کے الٹ پلٹ ہونے کے چانسز اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ہر علاقے میں بجلی نہیں ہے. بیٹریوں سے چلنے والی چیزیں جو ہیں, جہاں کمپیوٹر آپ چلائیں گے بیٹریوں سے, وہ ریلائبل نہیں ہے. صحیح ہے. اگر کہیں سسٹم بیٹھ جاتا تو پھر وہی ہوگا جس طرح وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, آر ٹی ایس ہی ہے نا, آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. تو شکر ہے کہ اس الیکشن کے لیے وہ جان چھٹ گئی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. صحیح ہے. آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا وہ دیکھ لیں. اچھا, مجھے ایک اور چیز یہ بتائے گا بخاری صاحب کہ یہ کیونکہ پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے ہم بات تو کرتے رہے ہیں, ابھی جو صورتحال ان کے لیے وہ تو میرے خیال میں اپیرنٹلی کچھ اتنی اچھی نظر آ نہیں رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنے الیکشن ڈیلے ہوں گے اتنے ان کے لیے چیزیں اور خراب ہوتی چلی جائیں گی, کیونکہ ابھی بھی جیسے کہ شاہین صاحب جو ہیں, ان کے لائر جو ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر کرائے جائیں, اور اس طرح کی کوئی پٹیشن ڈالنے کی بات بھی ان کی طرف سے کی گئی تھی. تو ابھی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ جتنا ڈیلے اور ہوں گے, یا پھر اب تو میرا خیال ہے ان کو یہ لگنا چاہیے کہ جتنا ڈیلے اور ہوں گے شاید ان کے لیے ماحول سازگار ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ ابھی تو حالات بہت خراب ہیں. نہیں, میرے خیال سے الیکشن کے لیے جو جلد بازی تھی نا, جس کے لیے انہوں نے ارلی اسمبلیاں توڑ دی, اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری خود سے, وہ اس لیے تھا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو پاپولیرٹی کا ووٹ بینک ہے نا, یہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا. اچھا, یہ بات ہم اپنے پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ پرسنالٹی کلٹ کراؤڈ از نیور لاسٹنگ. تو ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پاپولیرٹی میں کمی ہو جائے, یا اس پاپولیرٹی میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہو جائے. اور اب زیادہ ان کی اپریہنشن اس لیے زیادہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. مقدمات خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ نہ صرف قائم ہوئے ہیں نئے, بلکہ پرانے مقدمات میں سزائیں بھی ہو گئی ہیں. جیل میں ہیں, وہ پہلے باہر ہوتے تھے, روز شام کو وہ خطاب کرتے تھے قوم سے, اب وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو جلد بازی اسی وجہ سے تھی کہ ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اب ایک اور جو سانحہ ہو گیا وہ یہ کہ پی ٹی آئی میں سے کئی پی ٹی آئیاں نکل گئی ہیں. وہ شیخ رشید صاحب جو ہمیشہ نون میں سے سین, شین, میم, الف, بے نکالا کرتے تھے, اس میں سے تو نہیں نکلی, لیکن پی ٹی آئی میں سے نکل آئی ہیں. ایک طریقہ انصاف پارلیمنٹری نکل آئی ہے, دوسری استحکام پاکستان پارٹی نکل آئی ہے, اور جتنے بھی اس میں الیکٹیبلز تھے وہ اڈاریاں مار کے اڑ گئے ہیں. تو باقی کیا رہ گیا ہے پی ٹی آئی میں, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر کسی وقت پھر کسی دوسرے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. لیکن جلد بازی اسی وجہ سے تھی کہ تاکہ جو ووٹ بینک ہے نہیں تھی تو, لیکن ابھی کیوں ہے؟ میرا سوال تو یہ تھا کہ ابھی ان کو کیوں لگتا ہے, ابھی بھی وہی سب سے بڑی کنسنٹریشن وہی ہے, ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, یا پھر اپنے پی ٹی آئی چیف کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جلدی تو آپ سویپ کر جائیں گے پاکستان میں. یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں. پھر کسی وقت اس کے اوپر ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اب میرے خیال میں کافی اس کے اوپر گفتگو ہوگی. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کوئی ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور اب بات کرنی ہے ہمیں جڑاوالا واقعے کے حوالے سے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے, بہت دل افسردہ ہے اس کے اوپر, جتنی مذمت کی جائے کم ہے.
اور جو ہے وہ انتہائی افسردہ ہیں ہم، اور یقیناً شرمندہ بھی ہیں اپنی مسیحی برادری، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے سامنے جس طریقے سے ان کے گھروں کو اور چرچ جلائے گئے۔ 600 افراد سے زائد ہیں لوگ جن کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات اس حوالے سے درج کر لیے گئے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی ایپیسوڈ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، قانون اپنے طریقے سے حرکت میں آتا ہے اور مقدمات بھی اب درج ہو گئے۔ یقیناً اس چیز کو بھی جو ہے وہ انشور کیا جائے گا، آئی ہوپ کہ سزائیں جو ہیں وہ بھی دی جائیں۔ لیکن پھر جب ایک خاص برادری کے اندر یا ایک خاص حلقے کے اندر نفرت انگیز جذبات جو پیدا ہوتے ہیں کسی کی مذہب کی توہین کے حوالے سے، ان کو ختم کرنا یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے، دوریاں آ جاتی ہیں۔ بخاری صاحب، یہ واقعہ جو جڑاوالا میں پیش آیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دل واقعی بہت زیادہ دکھی ہے اس پر۔ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے یہ، بہت ہی آپ نے صحیح بالکل لفظ استعمال کیا، بہت شرمندگی ہے ایز اے پاکستانی کہ یہ سب کچھ یہاں پر ہوا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو وائڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ بہت سارے ہمارے پاس ماضی کے قصے ایسے ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا، چاہے وہ گوجرا کا واقعہ ہے، چاہے یوحنا آباد کا واقعہ ہے، سیالکوٹ کا واقعہ ہو یا جوزف کالونی کا واقعہ ہو، یہ سب ہمارے لیے سبق آموز ہونے چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے پھر اسی مذہبی دیوانگی میں گم ہو جاتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے ایز اے پاکستانی۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم آغاز کریں کہ ان کا پیغام کیا ہے اس حوالے سے، نجران کا واقعہ ایک جو ہے وہ اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جہاں مسیحوں کو اسی طریقے سے تحفظ دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا باقاعدہ۔ اور طاہر اشرف صاحب نے آج بہت صحیح کہا کہ آج یعنی جڑاوالا کے لوگوں نے اس معاہدے کو پھاڑ دیا ہے، پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی شرمناک بات بھی ہے۔ کیا ہوا، اس سے بچا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ یہ ایک ایسا ڈیبیٹیبل ایشو ہے جس کے اوپر آنے والے دنوں میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کتنا تباہ کن واقعہ ہے، اس کے بارے میں کوئی الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں اقلیتوں کے لیے باقاعدہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے اور اگر آپ پیچھے جائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات موجود ہیں کہ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ ہمارے تحفظ میں ہیں، یہ ہمارے ملک کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا کہ باقی کے مسلمان ہیں۔ ایک اور بڑی بات کہ ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ دوسرا اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ ہاؤ بیسٹ ٹو چینج اٹ، اس کو اس ہونے والے نقصان کا ازالہ کیسے ہو اور آئندہ اس سے بچا کیسے جائے۔ 2 لوگوں کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے، ریاکشن تو اس کے اوپر بہت لوگوں کا آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کی، جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے مذمت کی ہے اس کی کیٹیگوریکلی اس واقعے کی، اور کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے عناصر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رول آف دا رینجرز نے لاہور سے جا کے وہاں جس طریقے سے امن بحال کیا ہے اس کی تعریف نہ کرنا بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ دوسرا جو ہے طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اس معاملے میں بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ جس پریس کانفرنس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ان کے بشپ بھی تھے، انہوں نے لائیو دکھائی جانے والی پریس کانفرنس میں ہاتھ باندھ کے بشپ سے معافی مانگی کہ جو کچھ ہوا جڑاوالا میں وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہماری نہ سرکاری پالیسی ہے نہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہے، یہ سب کچھ وائلیشن ہے ہمارے آئین کی، ہمارے دین کی اور ہمارے معاشرے کی۔ ایک تیسرا آسپیکٹ میں بیان کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے لیے تو جو کچھ ہے، اس کے علاوہ ہمسایوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ 40 برس سے بسنے والے وہاں مسیحی بھائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہمسائیگی میں رہ رہے تھے۔ جب کبھی مشکل وقت پڑے کسی ہمسائے کے اوپر تو اس کی پروٹیکشن کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، دین آپ سے تقاضا کرتا ہے اس کا۔ تو یہ سوئے ہوئے تھے وہاں جو جڑاوالے کے لوگ تھے سارے، جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ بربادی اور تباہی ہوئی، ان کو ان کی پروٹیکشن کے لیے نکلنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے دین کا بھی تقاضا ہے، ہمارے معاشرے کا بھی تقاضا ہے، ہمارے آئین کا بھی تقاضا ہے۔
صحیح ہے. اچھا بقائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحقیقات کس حد تک جو ہیں وہ ضروری ہیں اس میں، کیونکہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ایک یہ پہلو یقیناً ہے کہ انٹرنیشنلی ہماری کتنی جو ہے وہ بدنامی ہوئی ہے، اور پھر فیٹف کی جو لسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اس حوالے سے کوئی سازش ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں نکل سکے اس سے باہر. تو وہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ خوفناک دو کام ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے، دوسرا یہ کہ یورپی یونین نے باقاعدہ اس کے اوپر آفیشلی ریئیکٹ کیا ہے اور کہا ہے پاکستان سے کہ آپ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں. یہ یورپی یونین کا تذکرہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں سے ہمیں GPS+ مل چکا ہوا ہے، جس سے ہماری ٹریڈ اس وقت بڑے ہائی پیمانے کے اوپر یورپی ممالک کے ساتھ چل رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی افیکٹ آیا اس کا تو کتنی بڑی تباہی ہوگی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسلامو فوبیا کی ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اور اپنا حق جتاتے ہیں کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے. تو کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتیں رہ رہی ہیں ان کو بھی اتنا ہی تحفظ حاصل ہو پاکستان کے معاشرے میں؟ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنی بڑی اس امیج کو سپوائل کرنے کی کوشش ہے. ان سازش کرنے والوں کے خلاف میرے خیال سے جلد از جلد ایکشن ہونا چاہیے. ایک اور بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے محسن نقوی صاحب، انہوں نے آج بین المذاہب کانفرنس جو ہے اس کی صدارت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک تو کمیٹی بنا دی ہے جو اس نقصان کا تعین کرے گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور کہا ہے کہ 4 دنوں میں ہم یہ سارا نقصان جو ہے وہ پورا کر دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں is a very strong message to those جو افیکٹ ہوئے ہیں جڑاوالا میں اس سے. تو یہ بھی ایک صحیح سمت میں صحیح. اچھا بقائی صاحب، علماء کا جو اس میں رول ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. اس اسپیسیفک واقعے کے اندر بھی ہم نے یہ سنا اور اس طرح سے ہوا کہ مساجد سے اعلانات کیے گئے، لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ ابھارا گیا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے جو علماء ہیں ان کے اوپر تو بین لگ جانا چاہیے جو اس طریقے سے منافرت پھیلاتے ہیں اور دو مذاہب کے لوگوں کو اس طرح سے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا ذمہ دار تھا میں اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. نہ وہ شکل سے عالم لگ رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنی حرکت سے عالم لگا ہے. علماء کا کام ہوتا ہے جلتی کے اوپر تیل نہ پھینکے، پانی پھینکیں، جلتی آگ کو ٹھنڈا کریں. اور اس اعتبار سے میں پہلے ہی طاہر اشرفی صاحب کی تعریف کر چکا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس صورتحال کو سنبھالنے کی، اس کے جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے، یہ انویبل رول فالو کرنا چاہیے. ہمارے باقی علماء جو ہیں یا علماء دین کی جو تنظیمات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کریں جو اس کے ذمہ دار تھے. اور جو مسیحی بھائی ہیں جو متاثرین ہیں، خدا کا شکر یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں. اور حکومت پنجاب ہو یا مرکز کی حکومت ہو، ان کو چاہیے کہ جلد از جلد ازالہ کریں ان کا. میں تو یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اب میری حیثیت جو بھی ہے، میں ایک انسان کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو 4 چرچ سنا ہے کہ جلائے گئے ہیں ان کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کو لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے. اچھا بقائی صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے کہا کہ ٹھیک ہے اب 600 سے زائد افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، قانون بھی حرکت میں آئے گا اور آنا بھی چاہیے، سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے. لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں جو دوریاں یا نفرت یا پھر مسیحی برادری کا وہ جو کانفیڈنس لیول شیٹر ہوگا، انسیکیورٹی بڑھ جائے گی، یقیناً اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج جو مسیحی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے آپ کا جشن آزادی اپنے جشن آزادی کے طور پہ منایا ہے. آپ جیسے ہی گرین کپڑے پہنے ہم نے بھی وہی نعرے لگائے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جسچر تھا جس کو ہمیں سمجھ کے اس کے مطابق ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ علماء دین جو ہیں ان کی بات زیادہ سنی اور سمجھی جاتی ہے، ان کا اثر و رسوخ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اس وقت اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اس غم کو بھلانے کے لیے یا متاثرین کو تسلی دینے کے لیے علماء کا رول بہت اہم ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور ہم اپنے اس پروگرام کی وساطت سے مطالبہ کرتے ہیں تمام دینی تنظیموں سے اور تمام متعلقہ وزارتوں سے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کی کوشش تو کریں گی یقینی طور پہ، لیکن اس وقت انہیں دلاسے کی،
تسلی کی اور ریلیف کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو وقار صاحب آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ علماء دین مساجد میں خطبے دینے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی کوئی اسکروٹنی کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے, کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کون نہیں رکھتا, کیونکہ اگر جب ہم اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے سینسیٹیو نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے واقعات پیش دیکھیے جو تو لوگ سامنے آتے ہیں جس طرح لوگوں کو جو ہے مشترک. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جو ہمارے چاہے وہ مؤذن ہے چاہے وہ خطیب ہے, ان کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین تو ہے, ان کا ایک معیار ہے جو حکومت کی طرف سے یعنی تعینات کیے جاتے ہیں, جو حکومت کے ملازم ہیں ان کے لیے تو کرائیٹیرینز ہیں کہ ان کی تعلیم ٹھیک ہونی چاہیے, ان جن مدرسوں سے وہ فارغ البال ہیں ان مدرسوں کی کوئی ریپوٹیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یہ جو سیلف کلیم علماء یا سیلف کلیم مولوی بن جاتے ہیں نا, زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہے جو کسی سسٹم میں نہیں ہے, کسی ڈسپلن میں نہیں ہے, اور اس طرح کی صورتحال میں آگ لگانے والوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ان کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسجد کا مائک یا اسپیکر جو ہے استعمال کر کے لوگوں کو بلوے پہ اکسائے. اور یہی وجہ پہ پابندی جو ہے وہ بھی لگی اس کے بعد. ہاں یہ اس لیے کہ انگارڈڈ استعمال جو ہے کسی بھی چیز کا, اگر اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ یقینی طور پر کسی نہ کسی سانحے کا باعث بنے گی. تو آج کے اس واقعے نے جو کل ہوا اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر دل, میں نے شروع میں بھی کہا, بہت اداس ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چاہے وہ پنجاب حکومت ہے چاہے وہ ریلیجیس نمائندے ہیں, انہوں نے پازیٹیولی ایکٹ کیا ہے, اور یہ معاملہ اور بھی ہاتھوں سے نکل سکتا تھا اگر بر وقت فیصلے نہ کیے ہوتے. میرے خیال سے ہم نے رینجر کی تعریف تو کر دی ہے, لیکن اگر ہم پولیس کی تعریف نہ کریں, جنہوں نے پہلا برنٹ تو انہوں نے برداشت کیا ہے نا, یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کا رول کبھی بھی سراہا نہیں جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب اس طرح کے مذہبی جذبات ابھرتے ہیں تو پھر سامنے ایک ہی فورس ہوتی ہے, وہ پولیس ہے, وہ اس کا برنٹ جو ہے وہ برداشت کرتی ہے. اس کی تعریف کرنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے ہمیں کسی بھی سانحے کا صرف ماتم کرنے کی بجائے اس سے سبق سیکھ کے اس کے آئندہ نہ ہونے کو یقینی بنانے کی روش اختیار کرنی پڑے. صحیح ہے, بالکل. اگر ہم کچھ چیزوں کو لے کے تھوڑے سینسیٹیو ہو جائیں, بخاری صاحب آپ بھی اگری کریں گے شاید اس بات سے, کہ اگر ہم سچویشن کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو دیار غیر میں بستے ہیں اور مسیحی ملکوں میں بھی بستے ہیں, اگر وہاں پر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے یا پھر خدا نخواستہ مساجد کو اس طرح سے توڑا پھوڑا جائے تو ہمارا دل کتنا دکھی ہوگا. ہم نے ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا اسلاموفوبیا کی بات کی تھی, اور اس کے حوالے سے ہم نے ڈنمارک کا, فرانس کا, یہ سارے تذکرے بھی کیے تھے. تو ہمارا دل بھی بہت دکھی ہوتا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کی تکلیف اور ان کی پین جو ہے اس کو بھی فیل کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں تعلیمات جو ہیں وہ یہ دی گئی ہیں کہ دوسروں کے مذاہب کا جو ہے احترام کیا جائے, تاکہ کوئی آپ کے مذہب کے حوالے سے نہ کرے اور نہ پھر آپ کی دل آزاری ہو, نہ ہی آپ کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.